बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नसीम अब्बास और आप प्रोग्राम देख रहे हैं मैं हूं किसान। मैं हूं किसान के साथ पाकिस्तान का पहला किसान चैनल VOK स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मेरे साथ जो अहम शख्सियत मौजूद है वो मियाँ उमैर मसूद साहब हैं। किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर भी हैं, रहनुमा भी हैं और हुकूमती मामलात में किसानों के एक तर्जमान भी हैं। आज जिस इश्यूज पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो सबसे अहम इशू है कि क्या किसानों के मसाइल हैं उसको हल करने के लिए जो किसान ने धरने का ऐलान किया था और उसके बाद 7 रोज तक इस्लामाबाद में और रेड एरिया में खास तौर पे उन्होंने वो धरना दिया, उस हवाले से इन्होंने जो इकदाम किए उस हवाले से हुकूमत के इनके साथ जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए। आज तक उस दावे को, उस वादे को ये कोई हुकूमती ओहदेदार या हुकूमती रहनुमा बशमूल वजीर आजम पाकिस्तान उसे वफा न कर सके। इस हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा किसानों के मसाइल के ऊपर, किसानों को काश्त के दौरान किन किन चीज का जो मसाइल का सामना करना पड़ता है उस हवाले से भी बात होगी। इस तो सबसे पहले तो मियाँ उमैर मसूद साहब आपका मैं इंतहाई मशकूर हूँ, आपने हमें टाइम दिया और खास तौर पे जो किसान इत्तेहाद है उसकी आप आवाज भी माने जाते हैं और किसान इत्तेहाद के जो चैनल के हवाले से एक आपकी एक अहम पेशरफ्त है जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जो मसाइल है उसको वो कम कर रही है। तो इस हवाले से सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। अच्छा मियाँ साहब, मुझे ये बताइएगा, पहला सवाल यह है कि आपने इस्लामाबाद के लिए एक धरना जो ऐलान किया था, धरने का चेयरमैन खालिद हुसैन बाट साहब और आपकी सरबराही में एक बहुत बड़ा काफिला जम्मे गफीर किसानों का जो अपने बच्चों समेत, अपने बुजुर्गों समेत वहां पे इस्लामाबाद में पहुंच के 7 दिन तक वहां पे बैठा रहा और वहां पे जो आपके वादे थे, आपके जो आपके वहां पे जो मसाइल थे उसको आपने, उसमें वो था बिलों में से टैक्स निकालना और उसके अलावा भी आपके जो मसाइल थे उसको आपने हाईलाइट भी किया। तो हुकूमती रहनुमाओं के साथ आपकी गाय बगाए मीटिंगें भी होती रही। तो बिला आखिर उस मीटिंग को जो है वो कामयाब हुई और मान लिया गया आपके मसाइल को और यकीन दहानी करवाई कि आपके तमाम जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। उस हवाले से आज तक कोई रिजल्ट निकला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आज तक किसानों का कोई चैनल नहीं था और हमारी ये कोशिश थी कि किसानों का कोई चैनल हो जो सिर्फ़ किसान की आवाज़ उठाए। क्योंकि आप अगर ख़बरों को, बाकी चीज़ों को देखें तो सनतकारों के लिए, ताजरों के लिए तो सब चैनल हैं, उन्हीं के चैनल हैं, उन्हीं की आवाज़ बुलंद हो जाती है, उन्हें एहतजाज भी नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारा तबका ऐसा है जिसकी ना कोई आवाज़ सुनता है, ना कोई बात करता है, ना उसके कोई मसाइल पे गौर करता है। हम चूँकि देहाती कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक़ है तो हम लोग इंतहाई मजबूरी की हालत में इस्लामाबाद जाते हैं। हमारे पास कोई इतने वाफर पैसे नहीं होते कि हम जाके इस्लामाबाद में बहुत सारे दिन रहें और अय्याशी करें। हम लोग तो पता नहीं किस मुश्किल से, कितनी मामलात से गुज़र के एक एहतजाज करते हैं और शायद हम कई सालों में एक एहतजाज के ही काबिल होते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपने किसानों को ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि उनकी हिम्मत है, उनकी जुर्रत है और वो इस मामले में अपना फ़राख दिली से काम लेते हैं और अपने पैसे खर्च करके हमारे साथ एहतजाज पे जाते हैं। अब आगे जब एहतजाज पे जाते हैं, जिस तरह आपने देखा कि 8 दिन हम इस्लामाबाद में रहे हैं और हमने वहाँ पे भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड किया और 8 दिन तक, बल्कि शुरू के दिनों में तो किसान भूखे प्यासे भी रहे, पानी भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद डटे रहे, अपनी जगह पे खड़े रहे और टस से मस नहीं हुए। अब जब हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ तो पहले मुख्तलिफ़ वज़रा से बातचीत चलती रही और उसके बाद जब फ़ाइनल स्टेज आई तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें वहाँ पे बुलाया। पहले तो एक दिन वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया कि पुल के इफ्तिताह पे आप आ जाएं और वहाँ पे आपकी अलहदा मीटिंग करवा देते हैं। लेकिन हमने ये समझा कि शायद हमें ये सिर्फ़ एक तरखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुल के इफ्तिताह पे मीटिंग होगी, तो हमने उससे इनकार कर दिया। और उसके बाद जब एक प्रॉपर मीटिंग हुई वज़ीर आज़म साहब से तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कुछ तो ऐलानात किए जो हमारे कोई बिल्स थे पे नहीं हुए, उनकी इकसात की या कोई डेट बढ़ाई या बाकी चीज़ें, या घरेलू बिलों में जो
100 یونٹ والے لوگ تھے ان پہ FPA لگایا گیا، تو اس کے حوالے سے کچھ تو احکامات دیے، لیکن جو مین مطالبات تھے انہیں کہا گیا کہ ہم اس کو کسان پیکج کا حصہ بنا کے آپ کو بلا کے کسان پیکج اناؤنس کریں گے۔ اس میں ہمارا ٹیوب ویل کا ٹیرف ریٹ تھا، FPA کا خاتمہ تھا، اس میں باقی جو ٹیکسز ہیں، اس کے علاوہ ایک کوارٹر ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، فائنینشیل چارجز کے نام پہ پیسے ڈالے جاتے ہیں، اور مختلف قسم کے ٹیکسز بل میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمارے ساتھ 1 یونٹ 1 ریٹ ہو، آپ جو ریٹ طے کریں وہی ریٹ کا ہمیں بل آئے، نہ کہ ہمارے جو ریٹ طے ہوتا ہے اور اس پہ 10 قسم کے ٹیکس ڈال دیے جاتے ہیں، اور وہ ریٹ اگر 10 روپے یونٹ ہو تو ٹیکسز 15 روپے اس پہ ٹیکسز کے آ جاتے ہیں۔ تو ابھی جو حالات ہیں، جس طرح کسانوں نے بل آ گئے ہیں، 2-2 3-3 4-4 لاکھ روپے ایک کسان کا بل ہے، اور وہ بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے، ہم اپنے اس مشکل معاشی حالات میں، ہم بھی ذمہ دار شہری ہیں اس ملک کے، کہ ہم بل بند کر دیں۔ ہمیں بھی بہت پتہ ہے کہ آج فیڈرل میں حکومت اور ہے، پنجاب میں اور ہے، دونوں کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اور ہم بڑی آسانی سے، نہ ہمارے خلاف پولیس آئے گی، نہ کوئی ادارے ایکٹیو ہوں گے، ہم بڑی آسانی سے بل، ہم نے تو اس وقت بند کیے جب وفاق اور صوبے میں ایک ہی حکومت تھی، تو ہم نے تو اس وقت بل نہیں دیے تھے، اور ہم پولیس سے بھی لڑے، ہم انتظامیہ سے بھی لڑے، واپڈا سے بھی لڑے، اور ہم نے اپنے بل جو تھے وہ ادا نہیں کیے۔ لیکن اب تو ہمارے لیے اور بھی آسانی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ ان حالات میں ہمارا ملک جو ہے وہ کسی معاشی مسئلے سے دوچار ہو اور ہماری وجہ سے ملک میں کوئی پرابلم آئے۔ تو دوسرے نمبر پہ چونکہ ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کھاد کا ریٹ۔ کھاد کے ریٹ کا ایشو یہ ہے کہ جو کھاد 4 سال پہلے نون لیگ کی حکومت میں 2400 روپے کی تھی، اور آج وہی کھاد جو ہے 12-13 ہزار روپے کی ہو چکی ہے۔ ابھی ڈالر میں تھوڑا نیچے آیا ہے تو اس میں کچھ چند 100 کی کمی آئی ہے، لیکن ابھی بھی 12,000 سے اوپر ہے۔ تو ہمارا حکومت سے جائز مطالبات ہیں کہ ہم اس ملک کے خدمتگار ہیں، ہم خوراک، تمام چیزیں جس میں دودھ، گوشت، سبزیاں، فروٹ، اناج، چاول، ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے ہو کے جاتی ہے۔ ہمیں چرند بھی کھاتے ہیں، پرند بھی کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے اناج جاتا ہے۔ تو لیکن ہم نے کبھی کسی پہ گلہ نہیں کیا، اور ہمیں اگر ہمارا حق بھی نہ ملے، اگر ہمارے بچوں کو کپڑے بھی نہ ملیں، اگر ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم بھی نہ ملے، اگر ہمارے بچوں کو صحت کی سہولت بھی نہ ملے، کیا ہم ٹیکس نہیں پے کرتے اس ملک میں؟ ہم بھی ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک جو کپڑے پہننے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، جو ہم بجلی استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، جو ہم صابن استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہر چیز پہ، ایک ماچس کی ڈبی بھی ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ ٹیکس گورنمنٹ آف پاکستان کو جاتا ہے، لیکن اس کا حصہ ہمارے پاس نہیں پہنچتا، ہمارے دیہات میں اس کا حصہ نہیں آتا۔ ہمارے پاس نہ تو اچھی تعلیم ہے، نہ اچھے سکول ہیں، نہ ہی کوئی صحت کا کوئی ادارہ ہے، نہ ہی سڑکیں ہیں، نہ ہی سیوریج کا کوئی نظام ہے، اور یہ سالہ سال سے، کئی دہائیوں سے یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اگر ہم یہاں سے لاہور یا اسلام آباد چلے جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی اور ملک میں آ گئے۔ تو اس لیے حکومت سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ آپ ہمارے مطالبات کا فوراً اعلان کر دیں، ورنہ پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم دوبارہ احتجاج کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آج ایک سیاسی جماعت احتجاج کر رہی ہے اور ان کے احتجاج کے دوران ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کر دیں۔ ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی کا حصہ ہیں۔ ہماری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپ نے صنعت کاروں کو بلا کے ان کو میز پہ بٹھا کے ان کا ٹیرف کا ریٹ کا اعلان کر دیا، لیکن کاشتکار جو اس ملک کا خدمتگار ہے، جو صحیح خدمتگار ہے، اسے معاوضہ بھی نہیں ملتا فصل کا۔ وہ ہماری حالت آپ 50 سال پہلے بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔ ہم نے کوئی محل نہیں بنا لیے، ہم نے کوئی بہت ترقی نہیں کر لی، ہم اسی سٹیج پہ ہیں۔ صنعت کار تو ایک مل لگاتا ہے، 2 سال بعد دوسری لگاتا ہے، پھر تیسری لگاتا ہے، لیکن ہم لوگ پیچھے کو جا رہے ہیں۔
اس لیے خدارہ ہمارا کچھ سوچیں اور ہمارے مطالبات کو حل کریں۔ اچھا میاں صاحب، میں یہاں پہ ایک اپنے کسان دیکھنے والے کسانوں کو، کسان ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں وہ، تو کسانوں تک یہ بات کو کلیئر کرنا چاہوں گا. کافی لوگ جو آپ کے ساتھ دھرنے میں بھی گئے، دن رات انہوں نے گزارے، بھوکے پیاسے رہے، آپ کے ساتھ انہوں نے پورا کندھا لگایا، اور آنے والے وقت میں جو کسانوں کے حالات اور مشکلات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیکسٹ بھی جو آپ نے اعلان کرنا ہے اس کے لیے بھی وہ لبیک کہنے والے ہیں. تو اس حوالے سے جو پیچھے لالی پاپ اعلیٰ حکام کی طرف سے دیا گیا وہ ذرا ہمارے کسانوں تک واضح کریں گے. جی، اس میں یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک تو اعلان کیا، جن میں نے باتوں کا ذکر کیا کہ گھریلو صارفین 100 یونٹ سے نیچے ان کو ایف پی اے لگ رہا تھا، ان کو ختم کرنے کا اعلان کیا. اسی طرح جو بقایا بل تھے ان کی اقساط کا اعلان کیا، 6 اقساط کا. اسی طرح جو باقی معاملات تھے، سارے معاملات تو سارے ڈسکس ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ چند معاملات کو آپ کسان پیکج کے لیے رہنے دیں جو مین مطالبات ہیں، اور کسان پیکج میں ہم آپ کے مطالبات کو اعلان کریں گے، آپ کو بلائیں گے، بٹھا کے آپ کو اعتماد میں لیں گے. ایک میٹنگ بھی ہوئی اس کے بعد، لیکن ابھی تک وہ کسان پیکج نہیں آ سکا. اچھا میاں صاحب، اس حوالے سے کسان تو گاہے بگائے آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے. ابھی پچھلے دنوں میں پتہ چلا ہے کہ اکاڑا میں بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، اس حوالے سے چنیوٹ میں بھی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں، اور دوبارہ کسانوں کے جو گروپس ہیں وہ آپ کی جو تنظیم کے ایک ہی کسان اتحاد کا جو آپ کا پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے کافی لوگ اس وقت افسردہ بھی نظر آ رہے ہیں، اور کسان اس وقت مایوس بھی ہو چکے ہیں ہمارے حکام بالا سے، ہماری گورنمنٹ آف پاکستان سے. تو اس حوالے سے آپ نے انہیں مزید کیا جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن جاری کی ہے اس حوالے سے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو کسان ہیں وہ حکومت کی اس کارکردگی سے انتہائی مایوس ہیں، اور انہیں بڑا افسوس ہے کہ حکومت نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. لیکن ہم کسان ہیں، ہم کوئی سیاسی پارٹیاں تو نہیں ہیں، لیکن جس طرح آپ نے پچھلے احتجاج میں دیکھا کہ کسانوں نے کنٹینر بھی ہٹائے، پولیس کو بھی ہٹایا، سارا کچھ کیا، تو کسانوں سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے. اور اس دفعہ تو اب ہمیں مختلف صوبوں سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، یعنی بلوچستان سے بہت زیادہ تعداد میں اس دفعہ لوگ آ رہے ہیں. اسی طرح سندھ سے لوگ، کے پی کے سے لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ آپ احتجاج کا اعلان کریں، اور اس دفعہ ہم ان صوبوں سے بڑی تعداد ایک لے کے آئیں گے. اور اسی طرح پنجاب کے جو کاشتکار ہیں، جس طرح ابھی چنیوٹ میں ہمیں کاشتکار تھے جو کہ خود ہی اپنی 2 بسیں لے کے اسلام آباد احتجاج میں خود ہی پہنچ گئے بغیر کسی دعوت کے، تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، اور وہاں سے پھر مختلف ایریاز کے لوگ اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نیکسٹ جو احتجاج ہے اس میں بھرپور شرکت کریں گے. اور جہاں تک بات ہے ہمارے کاشتکاروں کی، تو ہمارے کاشتکاروں کو انشاءاللہ ہم بھی اعتماد دلاتے ہیں، اور انہیں اعتماد ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں جو ہمیں آگے جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کم از کم ہماری سودے بازی نہیں کریں گے، نہ ہماری کہیں پہ کسی بات پہ پیچھے ہٹیں گے. ہم 8 دن احتجاج کرنے کے باوجود، بلکہ 9 دن ہو گئے تھے ہمیں گھروں سے نکلے ہوئے، اور ہم نے ڈٹ کے بیٹھے رہے، سارا کچھ برداشت بھی کیا کسانوں نے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پھر بھی جا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جائیں گے. اور اگر حکومت ہماری بات نہیں سنتی تو پہلے ہم پنجاب میں جائیں گے. اور جہاں تک پنجاب کے مطالبات کا تعلق ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ گندم کا ریٹ جو ہے وہ 4000 روپے فی من مقرر کیا جائے. اسی طرح گنے کا ریٹ جو ہے وہ 370 روپے فی من مقرر کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں، پنجاب میں ایک فارمرز رائٹس ایکٹ پاس کیا جائے، جس طرح انڈیا میں فارمرز رائٹ ایکٹ ہے. اور اس میں ہم اس لیے اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ اگر کہیں پہ ہمیں جعلی بیج مل جاتا ہے، ہم اس فصل کو تیار کرتے ہیں، اس پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے، اور جب وہ 6 ماہ بعد اس فصل کا کوئی رزلٹ نہیں آتا اور اس کو فروٹنگ نہیں ہوتی اس کی، تو ہمارے پاس نہ کوئی ایسا قانون ہے، نہ کوئی ایسا ادارہ ہے جو ہمیں اس کا نقصان پورا کروا کے دے سکے. اور اسی طرح اگر کوئی غلط سپرے ہم یوز کرتے ہیں، اور وہ غلط سپرے، جعلی سپرے جو ہے وہ ہمارا نقصان کرتی ہے،
تو اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں ملتا ہمیں، اور کوئی ادارہ نہ کارروائی کرتا ہے، نہ ہی اس پہ کوئی رزلٹ ہمیں کوئی اس کا سدباب ہوتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، میں یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ آج عمران خان کا دھرنا دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے، اور اس دھرنے کو لے کر جو ہے حکومت بھی پریشان ہے، ایجنسیاں بھی پریشان ہیں۔ تو یہ احتجاجی کال اس نے میرے تو نظر کے مطابق ایک پوری پلاننگ کے تحت کی ہے، کیونکہ کسانوں نے بھی 5 تاریخ کی کال دے رکھی ہے۔ تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ ذاتی سے سوال کرنا چاہوں گا۔ آپ نے پہلے بھی 2 دفعہ میرے اس پروگرام میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ آپ کوئی سیاسی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے، تو اگر آپ 5 تاریخ کو باقاعدہ ایک یہاں سے دھرنے کا اعلان کرتے ہیں، دھرنا یہاں سے آپ کا ایک لانگ مارچ ٹائپ یا دھرنا ٹائپ یہاں سے چلتا ہے، اور پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ لاہور میں جائے گا اور وہاں پہ پنجاب کی حد تک جو ہمارے مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، تو ہم پھر آگے جائیں گے، تو اس حوالے سے کسی سیاسی پارٹی کو اس کا فائدہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، ہم نے تو عمران خان صاحب کے اعلان کرنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ الحمدللہ ہم پہلے بھی گئے ہیں، بارہا کئی سالوں سے جا رہے ہیں، کئی سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ہمیں کسی کا سہارا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی پارٹی کا سہارا لیں، ہم پیپلز پارٹی کا سہارا لیں، یا ہم نون لیگ کا سہارا لیں۔ ہمیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ کاشتکار اگر لڑیں گے تو اپنے دم پہ لڑیں گے، وہ کسی کے سہارے پہ نہیں لڑیں گے، کسی بیساکھی پہ نہیں کھڑے ہو کے لڑیں گے۔ ہم جائیں گے تو ہم صرف اور صرف اپنے حقوق کے لیے اور علیحدہ جائیں گے، ہم کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ اچھا میاں صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہی دیکھنے میں آیا ہے آپ کے اس لانگ مارچ کے بعد۔ دن بدن کسان جو ہے وہ بلوں کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ٹیولوں کے جو اوور چارجز ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو اس کے ہمارے اعلیٰ حکام ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے یا ہماری جو ٹیم ہے پوری ان کی، تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فیلڈ میں اس وقت کاشت کے حوالے سے یا فیلڈ میں بلوں کے حوالے سے کسانوں کو کس قسم کی پریشانی ہے؟ دیکھیں، کسان بیسیکلی تو مکمل طور پہ جتنی بھی فصلیں ہیں، ابھی اگر آلو کی فصل ہماری کاشت ہو گئی ہے تو اس میں 4 بوری ڈی اے پی ڈلی ہے، اور اس وقت 13,000 روپے ریٹ تھا، ابھی 15 دن پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو اب آپ حساب کر لیں کہ صرف ڈی اے پی کھاد جو نیچے وہ 4 بوری ڈلی ہے، اور وہ اس کا کتنا خرچ ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو پانی ہے، اب پانی کا 1 گھنٹہ ہمیں 1,000 روپے میں پڑ رہا ہے، تو اب کتنے پانی اس میں لگتے ہیں، اور کس طرح اس فصل کو ہم تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیج ڈلتا ہے اس میں، پھر جب نکالتے ہیں اس کے لیے بوری چاہیے، باقی چیزیں، اخراجات ہیں۔ اب اس فصل پہ 2 لاکھ کے قریب تو اخراجات بن جاتے ہیں، اور اگر یہ ہماری فصل ہی سیل ہو 1.5 لاکھ میں تو ہم پھر کیا کریں گے؟ اسی طرح جو باقی فصلیں ہیں، جس طرح ابھی گندم کی کاشت شروع ہو گئی ہے، اور اس دفعہ سندھ میں گندم کی کاشت بہت کم ہوگی، کیونکہ ابھی بھی وہاں پہ پانی کھڑا ہے، اور زمینیں جہاں پہ سوکھ بھی گیا وہاں پہ زمینیں اس قابل نہیں کہ فصل لگ سکے۔ تو حکومت کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ابھی اس موقع پہ آپ کسانوں کو اگر فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر اس ملک میں گندم باہر سے منگوانی پڑے گی، گندم کی شارٹیج ہو جائے گی۔ تو گندم کے لیے تو میرا خیال آلریڈی پہلے انہوں نے کہیں لکھ کے دیا ہے، وزارت جو اس کی ہے پیداوار اس کے حوالے سے۔ جی، گندم کا یہ ہے کہ گندم باہر سے منگوائی ہے، اور گندم منگوانے کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر اسی طرح کا حال رہا تو پھر ابھی تو تھوڑی منگوانی پڑی ہے، اور اگلے سال تو بہت زیادہ منگوانی پڑے گی اگر حکومت کوئی پیکج کا اعلان نہیں کرتی۔ اچھا، پروگرام کا وقت بھی تقریباً نزدیک لگ گیا ہے، مجھے پروڈیوسر کی بار بار جو ہے وہ ابھی ان کا اشارے بھی موصول ہو رہے ہیں، تو آخر میں ایک سوال آپ سے کروں گا میاں صاحب کہ یہ آپ کا جو لانگ مارچ کا نیکسٹ جو آپ کا پلان ہے، اس حوالے سے آپ کوئی کسانوں کو کسی قسم کا پیغام دینا چاہیں، یا گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندوں کو، وزیر اعظم صاحب کو آپ کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے ان سے، تو اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں یہ اپنے کاشتکار بھائیوں کو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کو آپ کا حق اسی وقت ملے گا جب آپ متحد ہوں گے۔ یہاں پہ حکومتوں کی ترجیح صرف صنعت کار، تاجر اور مالدار طبقہ ہے۔ یہاں پہ ہمارے جیسے لوگوں کا، ہمارے کاشتکاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے،
اور کاشتکاروں کو اپنا حق خود لینا پڑے گا، متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر، اور حکومتوں سے، ان سیاسی پارٹیوں سے لڑ کے۔ شکریہ میاں صاحب آپ کے پروگرام میں آنے کا اور وقت دینے کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے آپ نیچے دیے گئے نمبرز پر فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ کسان اپنے مزید جو ان کے اس وقت حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے جو ان کے مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں، اور مزید جو ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے پروگرام ہوں گے اس کے لیے آپ ہمیں تجاویز بھی دے سکتے ہیں۔ اس وقت پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، پروگرام میں ہوں کسان سے نسیم عباس کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔